बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तानी माशरे में हम जिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी की शरह पिछले 25 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इसकी सबसे बुनियादी वजह मीडिया और इंटरनेट का आज़ादाना इस्तेमाल है। जिस वक्त मीडिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी और पाकिस्तान में सख्त सेंसर पॉलिसी के तहत सिर्फ एक टीवी चैनल यानी पीटीवी ही लोगों की दस्तरस में था, उस वक्त ना लोगों की तवज्जो हम जिन्स परस्तों की तरफ जाती थी और ना खुद हम जिन्स परस्ती की वबा इस कदर आम थी। आज से 20-25 साल कबल अगर किसी मर्द या लड़के में ज़नाना हरकतें पाई जाती थी तो ना तो वो खुद को गे समझता था और ना ही उसके यार दोस्त और रिश्तेदार उसको गे समझते थे या हम जिन्स परस्त मानते थे। सबके नज़दीक वो बस एक आम सा लड़का होता था जिसमें थोड़ी बहुत निस्वानियत यानी औरत पना पाया जाता था। ताहम जिबली तौर से शहवानी ख्वाहिशात की तस्कीन यानी सेक्सुअल डिज़ायर के लिए ऐसे शख्स को औरतों से ही रग़बत महसूस होती थी। दोस्तों, आप लोगों को 1980 की दहाई में पीटीवी पर मशहूर ड्रामा आगन टेढ़ा याद होगा। ड्रामे के मरकजी किरदारों में अकबर नामी एक नौकर भी शामिल था जो क्लासिकल डांसर होने की वजह से काफी कुछ निस्वानियत रखता था, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको याद हो तो ड्रामे में उसको एक मुकम्मल मर्द दिखाया गया था जिसकी एक मंगेतर भी थी। लेकिन आज के दौर में अगर किसी ड्रामे या आम जिंदगी में भी कोई ऐसा लड़का या मर्द नजर आ जाए जो कि जनाना आदात व अतवार का मालिक हो तो मीडिया के प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर उसके बारे में पहला ख्याल गे होने का ही आता है। अच्छा दोस्तों, एक बात और, जिस ज़माने में मीडिया को इतनी आज़ादी हासिल नहीं थी और इंटरनेट भी मौजूद नहीं था तो उस वक्त अगर किसी शख्स के अंदर थोड़ी बहुत औरतों वाली आदतें पाई भी जाती थी और उसी ज़माने में अगर उसको किसी लड़के में या अपने हम जिन्स में किसी तरह की दिलचस्पी भी होती थी तो माशरे के आम चलन की वजह से और माशरे में इस अमल के इंतहाई ख़बी होने यानी अपने कौमेलूद के इंतहाई ख़बी और अजनबी होने के सबब वो लड़का या शख्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेट लाइफ की तरफ वापस आ जाता था। अच्छा, स्ट्रेट लाइफ से याद आया कि हम आपको ये भी बता दें कि होमोसेक्सुअलिटी या गे या लेस्बियनिज्म में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज या इस्तिलाहात होती हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि एक आम बंदा जो नॉर्मल लाइफ गुजारता है यानी हम आप जैसा बंदा, उसको स्ट्रेट बंदा कहा जाता है, जबकि जो हम जिन्स परस्त यानी मर्द से मर्द के अंदर जो रग़बत रखते हैं उन्हें गेज कहा जाता है। औरतों के लिए लेस्बियन का लफ्ज़ होता है और भी बहुत सारे क्वीन्स और इस तरह के अल्फाज इस सिलसिले में बोले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि गेज में यानी हम जिन्स परस्त में जो फ़ाइल होता है यानी जो डोमिनेंट होता है यानी जो एक मर्द का किरदार आप कह सकते हैं निभाता है उसको टॉप कहा जाता है। जो एक मफूल का किरदार निभाता है यानी पैसिव किरदार निभाता है, जिसको कह लें एक औरत वाला किरदार निभाता है, हम ये भी कह सकते हैं उसको बॉटम कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइल और मफूल दोनों होते हैं, उनको वर्सटाइल कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि अब हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा रिवाज पा गई हैं और इस वक्त पाकिस्तान में पूरी गे कम्युनिटी मौजूद है और वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ डेटिंग ऐप्स के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इनमें बहुत सारी डेटिंग ऐप्स हैं, जैसे एक ज़माने में एक सोशल वेबसाइट होती थी जिसको मैनजम कहा जाता तो बड़ी मशहूर डेटिंग वेबसाइट थी। आजकल ग्राइंडर बहुत मशहूर है, हॉर्नेट है, गेडार है, इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये गेज अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, अपनी तस्वीरें लगाते हैं और एक दूसरे से मिलने के सामान हम मैसर करते हैं। वहाँ इनकी तस्वीरों का तबादला होता है और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी होती हैं। ताहम हम वापस अपने उस टॉपिक की तरफ आते हैं कि जिस ज़माने में इंटरनेट मौजूद नहीं था तो डेफिनेटली इस तरह की गे वेबसाइट्स भी मौजूद नहीं थी और सोशल मीडिया नहीं था, एप्लीकेशन नहीं थी, तो ज़राए बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, महफूज थे। तो उस वजह से अगर उस ज़माने में कोई बंदा जिसमें थोड़ी बहुत निस्वानियत पाई जाती है और वो अपने हमजिन्स की तरफ सेक्सुअली तौर पे रग़बत भी रखता है तो भी वो अपनी इन ख्वाहिशात को दबा देता या उसकी ख्वाहिशात दब जाती थी। और अमूमन ऐसे शख्स जो थे बड़े आराम से शादियाँ कर लेते थे, उनके घर वाले उनकी शादियाँ करा देते थे और वो एक शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से ना भी सही लेकिन
گزار لیتے تھے. یعنی لیکن پھر مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ یہاں آیا کہ جیسے ہی پاکستان میں کیبل ٹی وی کلچر وارد ہوا اور مغربی میڈیا کی طرف سے ہم جنس پرستی کو نہ صرف ایک نارمل لائف اسٹائل بلکہ پیار و محبت کی رومانوی منظر کشی کے ساتھ دکھایا جانے لگا، تو آہستہ آہستہ مردوں کا وہ زنانہ طبقہ جو خود کے اندر موجود اس چیز کو دبائے رکھنے میں کامیاب رہ کر ایک نارمل لائف گزار رہا تھا، اب اس کو ایک متبادل یعنی الٹرنیٹو نظر آنا شروع ہو گیا. ساتھ ہی انٹرنیٹ کے استعمال نے گے ورڈ کی پوری دنیا کو ہومو سیکچولز کے سامنے کھول کر رکھ دیا. مغرب کے مادر پدر آزاد معاشرے اور سوچ نے انٹرنیٹ پر بے شمار گے ویب سائٹس بنا ڈالی، جہاں ہومو سیکچول یعنی ہم جنس پرستوں کو نہ صرف برہنہ مردوں کی تصویریں دیکھنے کا موقع میسر آتا بلکہ ان کے جسمانی تعلقات بھی بصورت پورن موویز دیکھنے کو مل جاتے. ان ہوش ربا تصویروں اور فلموں نے ان تمام حجابات کو اور حدود و قیود کو ختم کر کے رکھ دیا جن کے زیر اثر پاکستانی معاشرے میں ہم جنس پرستی کی طرف مائل لوگ اب تک خود کو آخرت کے خوف اور معاشرے کے دباؤ کے تحت اسلانہ سے دور کیے ہوئے تھے. انٹرنیٹ نے نگاہیں سیکھنے کی راہ دکھائی تو جسم نے جذبات سیکھنے کے اسباب ڈھونڈنے شروع کر دیے. انٹرنیٹ سے پہلے ایسے اسباب، ایسے مینز، ایسے ذرائع چند دوستوں اور کزن وغیرہ کے ذریعے بہت محدود پیمانے پہ میسر ہوتے تھے اور جو عموماً کسی بھی ایک فریق کی شادی کرنے کے ساتھ ہی کافی حد تک ختم ہو جاتے تھے. عموماً میں نے آج تک جتنے بھی ہم جنس پرستوں یعنی ہومو سیکچول گیز سے بات کی ہے تو ان سب کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کا اپنی زندگی کا پہلا انکاؤنٹر یعنی پہلا ہم جنس انکاؤنٹر، سیکچول انکاؤنٹر آئے اپنے کسی کزن کے ساتھ ہوتا ہے جو عمر میں ان سے بڑا ہوتا ہے یا گھر میں کام کرنے والے کسی ملازم کے ساتھ ہوتا ہے. ابتداً وہ ان میں سے بعض لوگوں کا، میں سب کی بات تو نہیں کروں گا لیکن تقریباً آپ سمجھ لیں 50-60% لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے، یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت کوئی سمجھ ہی نہیں تھی، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم مردوں کی طرف راغب ہیں کہ عورتوں کی طرف سیکچولی راغب ہیں، کیونکہ ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے. لیکن چونکہ ہمارا پہلا سیکچول انکاؤنٹر ہی مردوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اب مردوں کے ساتھ ہی سیکچول رغبت آتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس چیز کی وجہ سے ہم جو ہیں گے ہو گئے ہیں یا ہم جنس پرست ہو گئے ہیں یا مردوں میں دلچسپی لیتے ہیں. جبکہ باقی 50% لوگوں کا یہ ماننا تھا یا ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم پیدا ایسے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا یا ہم بائی برتھ اس چیز کے عادی ہیں، بائی چوائس. اچھا ان 50% جو اس کو بائی برتھ مانتے ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اس کو اپنے اوپر ایک آزمائش کے طور پہ لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس کو بالکل ٹھیک سمجھتے مانتے ہیں. یعنی جو جتنا مذہب سے قریب ہوتا ہے ان لوگوں میں جو اس چیز کو بائی برتھ مانتے ہیں وہ مذہب سے قریب ہوتے تو کہتے ہیں کہ جی میرے لیے آزمائش ہے، اور جو مذہب سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے وہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا جاتا ہے. تو اس طرح کے ٹرینڈز ہمیں ہم جنس پرستی میں پاکستانی معاشرے میں دیکھنے میں آتے ہیں. یہ میرا آپ کو بتانے کا مقصد تھا. خیر، تو اب ہم واپس اس طرف آتے ہیں جہاں میں نے بات کی تھی کہ چونکہ عموماً لوگ ہم جنس پرستی کی طرف بچپن میں ہی مائل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایسا کوئی چائلڈ ایبیوز یا سیکچول انکاؤنٹر ہوا ہوتا ہے. تو اب ہم انٹرنیٹ کی طرف واپس آتے ہیں. اب انٹرنیٹ آیا تو گے پورن ویب سائٹس کے ساتھ ساتھ گے ڈیٹنگ سائٹس بھی آ گئیں اور گے چیٹ رومز اور چینل بھی انٹرنیٹ اپنے ساتھ لے کر آیا. پہلے کسی کے اندر اگر ہم جنس پرستی کے جذبات بھڑک بھی جاتے تو اسباب یعنی ذرائع مینس میسر نہ ہونے کے سبب وہ اس گمراہی میں زیادہ آگے نہ جا سکتا تھا. 1980s 1990s میں یہی ہوتا تھا، 2000 تک بھی ایسی صورتحال تھی. اب 2000 کے بعد جب انٹرنیٹ کی دنیا میں ریولوشن آیا تو جو اس طرح کے اسباب یعنی گے ویب سائٹس اور گے چیٹ رومز ٹائپ کے جو اسباب مہیا ہوئے تو گمراہی میں غرق ہونے کی حدود بھی لامحدود ہوتی گئی. ہم جنس پرستی کی طرف مائل لوگوں نے ڈیٹنگ ویب سائٹس پر اپنی پروفائل بنا کر اپنے ہی جیسے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اب بات جو پہلے شہوانی خواہشات یعنی سیکچول ڈیزائر کی تھی وہ اس کی تکمیل سے شروع ہو کر جذباتی خواہشات یعنی ایموشنل نیڈز کی تکمیل تک جانے لگی. یعنی پہلے کیا تھا کہ لوگ اپرچونٹیز گیز بھی ہوتے تھے، یعنی صرف اپنی سیکچول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے کہ کسی لڑکے کے ساتھ کر لیا اور ان کو اس میں لطف بھی آیا. لیکن اب کیا ہوا کہ لوگوں نے لیکن وہ اپنی ایموشنل نیڈز جو تھے اس وقت وہ عورتوں میں ہی ڈھونڈتے تھے یہ، اور بعد میں اسی وجہ سے جا کے شادیاں کر لیتے تھے. لیکن اب کیا ہوا کہ جب ذرائع اتنے زیادہ کھل گئے، مینس اتنے زیادہ میسر آ گئے تو لوگوں نے اپنی ایموشنل نیڈز بھی سیم سیکس کے ساتھ پوری کرنی شروع کر دی یا ان سے انہوں نے امیدیں باندھنا شروع کر دی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکچولیٹی جو کسی حد تک صرف جسم کی ہوس مٹانے کا ذریعہ تھی وہ اب جذبات یعنی ایموشن کی تسکین کا سبب بھی بننے لگی.
اور یوں ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کے غیر منضبط استعمال نے پاکستانی معاشرے میں ایسے افراد کی فطرت کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا جو اس سے پہلے خود کو کسی حد تک سنبھالے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا دوستو، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ انٹرنیٹ اور میڈیا کے بےہودہ استعمال نے بہت سے ایسے لڑکوں کو بھی ہم جنس پرستی کی طرف دھکیلنے میں نمایاں کردار ادا کیا جو اپنے لڑکپن کے ابتدائی ایام میں اس طور کا کوئی ذہنی میلان نہیں رکھتے تھے، لیکن میڈیا پر اس طور کی رومانوی ہم جنس پرستی کی فلمیں دیکھ کر اور انٹرنیٹ پر گے پورن دیکھ کر اس طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستانی معاشرے میں کم عمر لڑکوں کے لیے شہوانی جذبات یعنی سیکچول ڈیزائر کی تکمیل کے لیے لڑکیوں کا حصول مشکل تھا، تو محض سیکچول مزے لینے کے لیے، شہوانی تجربے سے لطف اندوز ہونے کے لیے آسان طریقہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہم جنس پرستی کی طرف آ جاؤ۔ کھیل ہی کھیل میں انہوں نے اپنے ساتھ کے لڑکوں کے ساتھ تفریح میں ہم جنس پرستی شروع کر دی، یعنی سیکس شروع کر دیا، جو بعد میں ان کی عادت بن گیا۔ پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص شو بزنس یعنی ماڈلنگ، ٹی وی اور فلموں نے ہومو سیکچولیٹی کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے بتایا کہ میڈیا کی بے لگام آزادی اور انٹرنیٹ کے غیر منضبط استعمال نے ہم جنس پرستی کی طرف مائل لوگوں کو اس دلدل میں مزید دھنسنے کے سارے مواقع نہایت آسان طریقوں پر بہم پہنچا دیے۔ پئی نہیں، اسی طور سے شو بزنس نے ایسے لوگوں کو بھی ہم جنس پرستی کی لعنت میں دھکیل دیا جو کہ اس طرف کوئی ذہنی اور فطری میلان نہیں رکھتے تھے اور عام الفاظ میں نارمل یعنی اسٹریٹ انسان ہوتے تھے، لیکن شوبز کی چکاچوند زندگی سے متاثر ہو کر چھوٹے بڑے شہروں سے خوش شکل لڑکے اس دنیا کا رخ کرتے ہیں اور وہاں اس خبیث فعل کا شکار ہو جاتے ہیں جس کو شو بزنس کی زبان میں کاسٹنگ کاؤچ کہا جاتا ہے۔ کاسٹنگ کاؤچ کا مطلب ہے میڈیا کی دنیا میں بااختیار حیثیت رکھنے والے لوگ جو کہ عموماً پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ماڈل کوآرڈینیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، ماڈلنگ اور ایکٹنگ کے شوقین نئے آنے والے لڑکوں کو ڈرامے، فلمیں اور کمرشل وغیرہ دلوانے کی لالچ دے کر ان کو خود کے ساتھ جسمانی تعلقات استوار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دوستو، کاسٹنگ کاؤچ کی اصطلاح ہی یہاں سے آئی ہے، یعنی کاسٹنگ ڈائریکٹر کے ساتھ کاسٹنگ روم کے کاؤچ یعنی صوفے پر جنسی تعلقات استوار کرنا۔ شو بزنس کی دنیا میں یہ صورتحال اس قدر عام ہے کہ تقریباً ہر انسان اس بات سے واقف ہے، اور اب تو یہ حال ہو چلا ہے کہ اس فیلڈ میں آنے والا ہر شخص پہلے سے ہی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میڈیا کی دنیا جو کہ اپنی ظاہری چکاچوند کی وجہ سے نئی نسل کے لیے ایک انتہائی پرکشش جگہ بن چکی ہے، اس دنیا کا حصہ بننے کے لیے شوقین لڑکے لڑکیاں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ شو بزنس کے ذریعے جو پروگرام دکھائے جاتے ہیں ان میں نہایت خوبصورت لڑکے اور لڑکیوں کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ یہ سارے لڑکے لڑکیاں پوری تیاری اور لوازمات کے ساتھ ٹی وی پر جلوہ گر ہوتے ہیں، لیکن یہ لڑکے لڑکیاں کیا قیمت دے کر یہ مقام حاصل کرتے ہیں اس کا بیان ہی سب ناگفتہ بے ہے۔ نئے لڑکوں کو ڈراموں اور فلموں میں کام حاصل کرنے کے لیے اپنے پہلے کمرشل کا حصول ممکن بنانا ہوتا ہے۔ کمرشل یعنی ایڈورٹائزمنٹ میں کام حاصل کرنے کے سلسلے میں ان کو ماڈل کوآرڈینیٹرز کی ہر بات پر آمن نہ صدق نہ کہنا پڑتا ہے اور ان کی ہر جائز ناجائز خواہش ماننی پڑتی ہے۔ شو بزنس کی دنیا کا یہ حال ہے دوستو کہ یہاں 50% پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جبکہ تقریباً 80% ماڈل کوآرڈینیٹرز ہم جنس پرست ہیں۔ میڈیا اور ایکٹر بننے کے شوق میں ایسے لڑکے لڑکیاں جو کہ ہم جنس پرستی کی طرف کوئی رجحان نہیں رکھتے، ان کو بھی ان ماڈل کوآرڈینیٹرز کی ناجائز خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ سونا پڑتا ہے، اور یوں اپنی فطری جبلت کے خلاف یہ لڑکے لڑکیاں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ شہوانی تعلقات استوار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ یاد رہے کہ یہ سلسلہ صرف ایک دفعہ پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ کبھی وفا ہو جانے والے اور زیادہ تر وفا نہ ہونے والے وعدوں کے انتظار میں ان بچوں کو بار بار اس جسمانی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بھی اس کے عادی بن جاتے ہیں اور اس غیر فطری فعل میں لذت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بس جو لڑکا یا لڑکی اپنی زندگی کے 20-22 سال ایک نارمل انسان کی حیثیت سے گزارتا ہے، شو بزنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ماڈل کوآرڈینیٹرز کے روپ میں جنسی بھیڑیوں کی ہوس کا شکار ہو کر ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکچولیٹی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہومو سیکچولیٹی سے شروع ہوتا یہ سلسلہ پینے پلانے اور منشیات کے استعمال تک چلا جاتا ہے۔ کچھ بچے جن میں غیرت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وہ اس طرح کے کمپرومائز کرنے سے انکار کر کے اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے بجائے اس سے توبہ کو ترجیح دے کر واپسی کے سفر پر گامزن ہو جاتے ہیں، جبکہ اکثریت اسی وشیش سرکل کا حصہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اور پھر کل کو جب یہ بچے خود بڑے ایکٹر اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بن جاتے ہیں تو دوسروں کے ہاتھوں اپنی مسخ کر دیے جانے والی فطرت کے زیر اثر وہی کہانی اور سلوک نئے آنے والوں کے ساتھ دہراتے ہیں، اور یوں ایک سلسلہ ہے جو چل نکلا ہے کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔